धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज से 2 दिन बाद ही समझ लीजिए अगले 20 जुलाई को इस धरती को पशु पक्षियों के रंग खून से रंगाया जाएगा और ना जाने कितने लाखों और करोड़ों की तादाद में पशुओं के गले में छुरी चलाई जाएगी। और छुरी चलाएंगे लोग अल्लाह के नाम से। क्या आश्चर्य की बात है, ज़रा विचार करें कि पशुओं के गले में छुरी चलाया जाएगा, वो भी अल्लाह के नाम से। कौन अल्लाह? तो वो भी आप लोगों को मालूम है, जिस अल्लाह को रहमान और रहीम कहा जाता है, जिस अल्लाह को दयालु और मेहरबान कहा जाता है। जो अल्लाह दयालु और मेहरबान है, और ये बात सच्ची है कि जिन पशुओं के गले में छुरी चला रहे हैं लोग, उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम नहीं की और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसके गले में छुरी चलाएंगे प्रत्येक को, जबकि अल्लाह को रहमान तमाम आलम पर, तमाम जीवों पर, तमाम मखलूकात प्राणियों पर रहम करने वाला बताया जाता है। वो अल्लाह रहमतुल आलमीन है, तमाम आलिमों पर रहम करने वाला है। और नबी को भी रहमतुल आलमीन कहा गया है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद साहब को भी रहमतुल आलमीन कहा गया है। ये दोनों ही तमाम जीवों पर रहम करने वाले हैं। तमाम जीवों पर रहम करते होते और उसी के नाम से छुरी चलाया जा रहा है, छुरी चलाया जा रहा है। क्या मानव सोचने समझने के लिए तैयार है इसे? उन्हें हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन को पढ़ करके देखेंगे आप, तो उनकी जीवनी में ये हमें पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने अपने घर में जूई और खटमल तक मारने के लिए मना किया था। तो जिस व्यक्ति ने जूई और खटमल तक मारने के लिए हुक्म दे लोगों को न मारने की, और फिर वो पशुओं के गले में छुरी चलाने का आदेश क्यों और कैसे दे? कई बार कहने में, सुनने में आता है, हज़रत मोहम्मद साहब लश्कर लेकर के जब जा रहे थे और एक चूंटी का दल निकल के जा रहा था। हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने फ़ौज को रोक दिया, अपने लश्कर को रोक दिया कि चूंटी को पहले निकल जाने दो, फिर उसके बाद चलो। तो ऐसी ये हदीसों में मिलते हैं प्रमाण, बहुत हैं, बहुत जगह हैं। आज तक दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं और खाना काबा के मस्जिद में जो कबूतर है, उन कबूतरों को कंकर मारना या पत्थर फेंकना सख्त मना है। वहाँ कोई ये काम नहीं कर सकता। वहाँ सरकार ही उसे दंड सुनाते हैं, अरब सरकार उसको दंड सुनाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, अपितु नमाज में जब सीधा करते हैं तो नमाज में सीधा करने से जहाँ कपाल रखा जाता है, कपाल के रगड़ से कोई चूंटी न मर जाए। अगर कपाल के रगड़ से चूंटी मर जाए तो उनको भी दंडित किया जाता था। ये हुक्म है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस पर गहराई से अगर विचार करें कि जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छोटी सी चींटी को भी उन्होंने मारने का हुक्म नहीं दिया और छोटी चींटी को भी मारने से रोका, फिर इन बेजुबानों को काटने से पहले क्या अल्लाह से डरना नहीं चाहिए था? इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान कहलाने वाले अल्लाह और अपने नबी की बातों को नहीं मानते हैं। और अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात वो मानते होते
تو پھر انہوں نے جس کام کو منع کیا ہے اس کو کرنا یہ کیا درشاتا ہے؟ اللہ کے قرآن کے سورہ بقر اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. وہاں پر شبد آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تمہارے لیے مرا ہوا پشو، مرا ہوا جانور. ارتھات مرا تبھی ہوتا ہے جس کے اندر میں پران نہ ہو، جس کے اندر میں سول نہ ہو، وہ مرا ہے. تو آتما نکل جانے کا نام مرا، آتما رہنے کا نام زندہ. تو جب گلے کے طرف سے چھری چلا کر کے کاٹتے ہیں، ایک کھادیہ نلی دوسرا پران نلی، دو چلی نلی کو کاٹنے کے بعد بھی تو اس کے اندر سے آتما نکل جاتی ہے، رہنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ پہلا ہی شبد آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، کہ حرام کیا گیا تمہارے لیے مرا ہوا جانور، چاہے وہ کوئی گلے کے طرف سے کاٹے، گردن کے طرف سے کاٹے، گردن مروڑے، پیٹ میں چھری ڈال دے، پانی میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے، کہیں پر بھی گاڑی میں، گاڑی کے نیچے آ جائے، کسی جانور کے مارنے پر مرا ہو، ہر حالت میں وہ مرا ہوگا، وہ زندہ نہیں. اور مرا کھانا حرام ہے. انسان اپنے جیب کے سواد کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں تعداد میں پشوؤں کے گلے میں چھری چلائے جائیں گے. اور یہی کام ہندو بھی دیوی دیوتاؤں کے نام سے کرتے آ رہے ہیں. سمے پر بے قصور معصوم جانوروں کو گلے میں چھری چلا رہے ہیں بے رحمی سے. یہ سراسر مانوتا پر کٹاراگھات ہے، مانوتا ویرودھی ہے. مانوتا ویرودھی ہونے کے کارن یہ کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے. انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے. انسان کا کام ہے آتم سربھوتیشو، سمست آتماؤں کو اپنی آتما کے سمان جاننا. یہ ہے انسانیت. لیکن انسان کہلا کر کے ہی ہم اگر انسانیت کو برقرار نہیں رکھ پائے، انسانیت پر عمل نہیں کر پائے، تو ہم انسان کہلانے کے حقدار بنیں گے کیا؟ دراصل قربانی کا ارتھ ہوتا ہے سمرپن کرنا. اپنے کو سمرپن کا حکم دیا ہے اللہ نے کہ اپنے کو سمرپت کرو. تو سمرپت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سمرپت کرنے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر ابراہیم کو کہ اللہ کے نام سے قربان کرو، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے. جبکہ یہ بھی اللہ نے کہا وہ اللہ کا ایک امتحان تھا. یدپی اللہ کو امتحان لینا نہیں پڑتا، امتحان اللہ کو لینا پڑتا ہے، لیکن پرماتما کو امتحان لینا نہیں پڑتا، کیونکہ پرماتما سربج ہونے کے کارن پرماتما امتحان لینے جائیں گے، پرماتما کا گیان میں کمی آ جائے گی. اسی لیے پرماتما سب کچھ جاننے والا ہے. امتحان لینے سے پہلے ہی پرماتما کو پتہ ہے کہ یہ اس کو قربانی کر پائے گا یا نہیں. لیکن یہاں بھی بے تکی باتیں ہیں. دیکھیں گے کہ اللہ نے ابراہیم کو بولا تمہارا پیارا چیز میرے راستے پہ قربان کرو. ایک دن 100 اونٹ کی قربانی کری. پھر بھی چوتھا دن خواب دکھایا تو اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے وہ قربانی کرنے کے لیے گئے. اس لیے اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا. ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے، خلیل ہے. بیٹے کو ذبیح اللہ کہا گیا، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا. لیکن کسی انسان کے دوارا گلے میں چھری چلایا جانا یہ سمبھو ہی نہیں ہے. اور ہونا بھی کیوں سمبھو ہوگا بھلا؟ اور وہ بھی باپ بیٹے کو کاٹے، اور وہ بھی اللہ کا حکم سے. یہ سراسر بے تکی باتیں ہیں. اور اگر یہی بات تھی تو اسماعیل کٹا نہیں، جنت سے دمبا لا کر کے رکھا گیا، وہاں دمبا کو کاٹا ملا. یہاں پر بھی اس کی کم بدنتی دیکھیں گے. اس گپ میں ایک محض گپ ہی نظر آئے گا.
اور ایسا گپ ہونا مانو سماج میں سمبھو بھی نہیں ہے کہ جب گلا پکڑ کر وہ کاٹنا چاہ رہے تھے، بیٹے نے کہا کہ آپ میرے محبت کے مارا کاٹ نہیں پا رہے ہیں مجھے، آپ آنکھ میں پٹی باندھ لو، تو ایک کپڑا 7 تہہ کر کے آنکھ میں باندھا گیا اور پھر بیٹے کو کاٹ رہے تھے۔ تب اللہ نے کیا کرا، فرشتے کے دوارا اس اسماعیل کو ہٹا دیا اور جنت سے دمبا لا کر کے رکھا گیا اور دمبا کو کاٹا ملا۔ اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیموادنتی کیوں ہے اور کیسے ہے کہ جب کوئی کاٹے گا تو کاٹتے سمے اس کو پکڑ کر کے ہی کاٹا ہوگا یا کاٹ رہے ہوں گے۔ اب اس کو ہٹایا گیا تو وہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں لگ پایا، ہٹ بھی گیا اور دمبا کاٹا بھی میرا۔ رہی بات کاٹنے کی، جب کاٹا گیا دمبا کو، تو کاٹنے کے بعد اس جانور کو کیا گیا ہے؟ وہاں تو کوئی بیابان میں کوئی تھا بھی نہیں، یہ دونوں آدمی تھے۔ دمبا کو کاٹنے کے بعد اس دمبا کو کس کو رکھا گیا؟ اور وہ دمبا جو بے زبان جانور تھا، اس کی کیا غلطی تھی جو اس کو کاٹا جا رہا ہے اور وہ کاٹنے کا حکم اللہ دے؟ یہ سب بیتوکی باتیں ہیں۔ ایسی بیتوکی باتوں کے لیے ایشوریہ گیان میں سمبھو ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وید میں آیا ہے آتما سروبھوتیشو، سمست آتماؤں کو اپنی آتما کے سمان جاننا، یہ ہے مانوتا۔ اسی آدھار پر اگر یہ وچار کیا جائے کہ اللہ نے جو سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلا مانو جس کو آدم کہا جاتا ہے، جس آدم کو جنت میں رکھا گیا، کیا اس جنت میں آدم کو اللہ نے کہیں مانس کھانے کے لیے دیا ہے؟ کہیں کوئی پرمان دکھا سکتا ہے کوئی کہ ہاں اللہ نے آدم کو مانس کھانے کے لیے دیا ہو، مانس کھلایا ہو؟ ایسا نہیں آیا ہے۔ کیا ان جنتی خوراک میں مانس بھی ایک خوراک ہے، مانساہار کا بھی ایک خوراک ہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں قرآن میں آیا ہے کہ وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وہاں پرندوں کا گوشت کا کباب مرغوب کرایا جائے گا۔ رہی بات پرندوں کا گوشت کا کباب ہی اگر مرغوب کرایا جائے، اپلبدھ کرایا جائے، تو جو پرندہ وہاں کاٹ کر کے دیا جائے گا یا کباب بنا کر کے دیا جائے گا، ان پرندوں کو کاٹا جائے گا۔ اگر کاٹا جائے گا تو وہاں پر خون ٹپکے گا، اور خون ٹپکنے سے وہ نجاست غلیظہ ہے، سڑان پیدا ہوگی۔ وہ خون کا وہاں گرنا اور وہاں سے گندگی پیدا ہونا، یہ دونوں سوابھک ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اس سچائی کو سننا نہیں چاہتے، سچائی کے نزدیک آنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے میں نویدن کروں گا کہ اس بقرعید کے موقع پہ پشو کاٹنا سراسر امانوی طریقہ ہے اور اس پر وچار ضرور کریں۔ اسی لیے میں اس کا ہیڈی رکھا ہوں، ان بے زبانوں کو کاٹنے سے پہلے اللہ سے ڈرے۔ اور یہ 2006 میں اپنی پستک میں آرٹیکل لکھی تھی، اور اس پستک کو پڑھنے کے بعد کئی مسلمانوں نے، جو مرغا کاٹنے کا کام کرتا تھا، بہت سارے لوگوں نے مرغا کاٹنا بند کر دیا۔ تو یہ چھوٹا سا وچار میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور اس میں انیک سارا پرمان دیا کہ خانہ کعبہ کے اندر میں جو کبوتر آدی، چڑیا آدی ہے وہاں پر، تو اس کو بھی نہیں مار سکتے۔ نماز کے سجدے میں کپال کے رگڑ سے چیوٹی نہ مرے، یہاں تک کہ انومتی ہے۔ چیوٹی کا قافلہ کو جاتے دیکھ اپنے لشکر کو روک کر کے چیوٹی کا قافلہ جانے دینے کی بات بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون سے اٹھا کر کے دیا ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی یہ مانوتا کی باتیں ہیں، مانو ہونے کے کارن ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس قربانی کو ورجت کریں، پشو کاٹنا بند کریں۔ پشو کاٹنے سے پاپ ہوتا ہے نہ کہ پن، اور اگر کوئی پن سمجھ کر کے کاٹے تو پشو کا کاٹنا پن کیوں اور کیسا ہو سکتا ہے؟ پشو وہ بھی تو ایشور کے ہی بنائے ہوئے ہیں، پشو کو بھی تو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کے بنائے ہوئے پشو کو اللہ کے نام سے کاٹنا
یہ اس سے بڑا کٹھرا کا طور کیا ہونا سمبھو ہے؟ اس پر ضرور آپ لوگ چنتن کریں گے، وچار کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا۔ انہی شبدوں کے ساتھ مہیندر پال آریہ۔